अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू की। दो तो तीन चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी जानिब से की गई, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि बड़ी कयास आराइयाँ हो रही थी, बड़ी बात हो रही थी कि मसला कश्मीर के मसले पर कहीं मौक़िफ़ तब्दील हो गया है या फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया गया इस हवाले से कि जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस नहीं लेता, किसी किस्म की तिजारत या किसी किस्म की कोई बातचीत हिंदुस्तान से नहीं होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, शुगर माफियाज का भी जिक्र किया गया इमरान खान के हवाले से, और उनकी जानिब से कहा गया कि जिन्होंने चीनी महंगी की उन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे मेरी हुकूमत ही क्यों ना चली जाए। ज़ाहिर है कॉलर की जानिब से ये कहा गया कि जहांगीर तरीन के मामले पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, NRO दिया गया, तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करूंगा, चाहे मेरी गवर्नमेंट भी चली जाए। महंगाई के हवाले से भी बड़ी बात हुई। मईशत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, अपोजिशन के हवाले से, खासकर नून लीग के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि जब तक जिंदा हूँ शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। किस तरीके से पैसे लूट कर बाहर ले जाए गए, पूरी एक तफसील भी बताई गई। अब हम नाज़रीन देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत ने शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ हुदैबिया पेपर मिल्स की असर नौ तफ्तीश करने का भी ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से। आज भी हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि इस मुकदमे में अब कुछ नए हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आए हैं, जिस पर तफ्तीश का फैसला किया गया है। और साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि उम्मीद है कि अदलिया उन जजेस पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की है, जिस पर ज़ाहिर है नून लीग की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफरेंस ख़त्म कर चुकी है और हुकूमत जो है वो ये ड्रामा बंद करे और अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़ाहिर है इस केस को ख़त्म किया जा चुका है। अब दोबारा से इस केस से क्या कुछ निकल सकेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं जिन पर जो है वो इल्ज़ामात की हद तक ही बात हो रही है, क्योंकि नैब ना कुछ साबित कर पा रही है, ना ही अदालतों में कुछ साबित हो रहा है। तो ये जो नया केस की बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, हुदैबिया पेपर मिल्स की केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अब इससे क्या निकाल लेगी हुकूमत। सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम करेंगे। बात करने के लिए PTI से हमें ज्वाइन करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, जबकि मुस्लिम लीग नून से जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन एहतशाम साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने आज आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू की है, ओवरऑल मजमूई तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को? देखिए, जो सोनिया आज प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन था, जो कॉल ली थी, आज 1.5 घंटे से ज़्यादा उन्होंने वक्त दिया। बज़ाहिर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी बड़े पुरुम्मीद थे, एनर्जेटिक थे और बज़ाहिर लग रहा था कि वो किसी दबाव में नहीं है। और 2-3 चीज़ें जिसका जिक्र आपने किया बड़ी अहम है, क्लैरिटी के साथ बता दिया। कश्मीर के बारे में जी कोई बातचीत नहीं होगी, फिर चीनी के बारे में कोई NRO नहीं होगा। वो कहते हैं मेरी पार्टी को, आम आदमी जो है ना उसके साथ मैं ज़्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मेरी पार्टी के अंदर है। अगर नाइंसाफ़ी की बात हो, वो बात हो रही थी जहांगीर तरीन के हवाले से कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन यह है कि इसका फ़ैसला हो चुका कि 100 रुपया जिन्होंने चीनी के मामले में लूटा है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सोनिया उनकी गुफ्तगू से 2 चीज़ें जो मैं इन्फर कर सका हूँ, एक तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि जो उन्होंने ये कहा कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को, उनके ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा और मैं माफियाज़ को नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। देखिए, इसको थोड़ा सा आप इस तरह देखें कि जो लिंक करें असद उमर के बयान से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कोई दबाव में नहीं फैसले करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे, अगर दबाव बढ़ा तो वो जो है ना समियाँ तोड़ देंगे। तो आज बज़ाहिर लगता है कि शायद वो भी ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि जी मैं पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन अगर मुझे पीछे हटना पड़ा, हुकूमत जानी भी पड़ी, तो मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। एक और चीज़ बड़ी अहम इस हवाले से जो मेरा ख्याल है जो समझने वाली है, वो ये है कि आज की सोनिया उनकी गुफ्तगू से जो बाज़ार लग रहा था कि ओपोजिशन के साथ कोई इंटरेक्शन होगा, मुझे लगता है कि वो चैप्टर भी आज क्लोज़ कर दिया बड़े वाज़े तौर पे। मुझे लगता है कि मामलात ओपोजिशन के साथ तसादम की तरफ, माज़राई की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और ये जो लग रहा था कि जी शायद पिछले 2 बातें हो रही थी कि अपने लोगों को मना किया, मिनिस्टर्स को, कि बयानात ना दिए जाएँ अपोजिशन के ख़िलाफ़, लेकिन अब जिस तरीके से हुदैबिया पेपर मिल की बात खुली है, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बड़ा खुल के उन्होंने बयान दिया है, नवाज शरीफ साहब के बारे में, बच्चों के बारे में,
تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے بالکل کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. کنسیڈ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں ہے, اب دباؤ میں ہے, بات چیت کرنی پڑے گی, پارلیمان میں واپس جانا ہوگا. مجھے لگتا ہے سونیا کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, حکومت جاتی ہے تو جائے, وہ اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھیں, ایجنڈا پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھیں. جنرل صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گی. آج عمران خان صاحب نے کہا جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا. ظاہر ہے وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کی گئی, ملک کو لوٹا گیا, اس کی ریکوری کرنی ہے. اب حدیبیہ پیپر کو بھی ری انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ لگی ہیں. تو جنرل صاحب, حکومت تو کہتی ہے کہ اب تو حق میں فیصلے آ رہے ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, ری انویسٹیگیٹ کروانا چاہتی ہے حکومت. تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ سپریم کورٹ تو پہلے ہی ایک اپنا ظاہرہ موقف دے چکی ہے, آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ اگر حکومت چاہتی ہے انویسٹیگیٹ کروانا تو کروائے. دیکھیں, آپ نے جو پہلے ان کا بیان دیا کہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا, آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں, ہم نے ورسٹ پیریڈز بھی دیکھے ہیں, مارشل لا بھی دیکھے ہیں. کبھی کسی چیف ایگزیکٹو نے جو کرسی پہ بیٹھا ہو, سول ہو یا فوجی, جس نے انصاف دینا ہے, وہ کبھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں کہ کوئی یہ کہے جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور آپ پوری ریاست کے الیکٹڈ اپنے طور کے اوپر ایک رہبر ہوں, تو آپ یہ کہیں کہ میں فلانے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کتنی ایک حقیقت آمیز اور مذاق خیز بات ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کلپریٹ بھی ہو, ہم اگر کوئی کرپشن میں انوالو ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ عدلیہ سے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ میجر کلپریٹو وہ ہیں, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں 4 اپارٹمنٹس کو محلات کا نام دیتے ہیں اور ایک اپارٹمنٹ کی قیمت بتائی جاتی ہے کہ 40 ملین پاؤنڈ ہے. جی میرے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ خود ہی جج ہیں, یہ خود ہی جیوری ہیں اور خود ہی ایگزیکیوٹر ہیں. تو دیٹ از دی ریزن. دیکھیں, آپ چیزوں کو اس کا ایک لیگل کورس ہے جس کے اوپر آپ کو چلنا ہے. آپ نے نیب کو کہہ کے ان کو ساروں کو پھنسانے کی کوشش تو کی, لیکن اور جب نیب نے ان کو پکڑا اپنے بدلیں بجائیں, اور جب ان کو عدالتوں نے چھوڑا تو آپ کا پھر ایک صفحے ماتم بچھ گئی, اور پھر آپ یہ غلط ہے وہ غلط ہے. اس طرح تو کبھی بھی ملک یا ریاستیں نہیں چل سکتی نا. جو بندہ اوپر آتا ہے الیکٹ ہو کے, وہ سب سے پہلے کہتا ہے جنہوں نے مجھے ووٹ دیے یا جنہوں نے نہیں بھی دیے, میں سب کا مشکور ہوں اور میں سب کا نمائندہ ہوں, سب کا لیڈر ہوں. میں اللہ کے کرم سے خدا سے ڈرتے ہوئے انشور کروں گا کہ کلپریٹس تو they will be taken to task, لیکن کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں سے کسی طریقے سے بھی اس کو سزا نہ ہونے پائے. تو یہ تو بچگانہ باتیں ہیں نا. ابھی یہ اس طرح کی تقریر کرنے کے بعد آپ کو کیا خیال میں کسی بندے ذی ہوش انسان کے اندر کوئی ایک اچھا امپیکٹ بن سکتا ہے؟ صحیح. باقی باتیں جگہ جب آپ اتنے پرسنل ہیں, جب آپ اتنے ونڈکٹیو ہیں, تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دین یو آر کاؤنٹنگ ڈیز کہ یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایک اچھی خبر آئے کسی دن اور ملک اپنی ریل کے اوپر چڑھ جائے. ابھی تو یہ فائٹ ہے نا, مسائل تو وہ جو لوگوں کے ہیں ان کو حل کریں اور مضبوط کریں. مسائل پر بھی آتے ہیں. ظاہر ہے مسائل بہت گھمبیر ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب, اپوزیشن کے حوالے سے کافی سخت رویہ دیکھنے کو ملا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. پچھلے کچھ دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید معاملات جو ہیں وہ لیجسلیشن کی طرف جائیں, کمیٹیاں تشکیل دی جائیں, یا پھر کہیں نہ کہیں لچک دکھایا جائے اپوزیشن کی طرف سے بھی, اور معاملات کہیں سدھار کی طرف جائیں. انتخابی اصلاحات کے لیے ایک طرف آپ اپوزیشن کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے. تو ایسے ماحول میں جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, ایک ایک کا احتساب کروں گا, دوسری طرف کچھ ثابت بھی نہیں ہو پاتا, تو پھر ایسی حالت میں آپ کو نہیں لگتا کہ مشکلات پھر مزید بڑھیں گی؟ کسی قسم کے ریفارمز تو نہیں کر پائیں گے آپ؟ بہت شکریہ سونیا آپ کا. اور آج میں آپ کو آنیسٹلی اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک اچھے پینل کے ساتھ اور پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں. احتشام صاحب کو میں اکثر سنتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ لوگوں کا پروگرام, تو یہ اٹس آنر فار می. اور جنرل صاحب میرے پسندیدہ جرنل ہیں, ہمیشہ ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں اور بیلنس گفتگو کرتے ہیں. لیکن آج تھوڑا سا وہ سخت لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جتنا مرضی کہے میں نہیں چھوڑوں گا, عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے. سزا اور جزا کا عمل دوسری جگہ ہوتا ہے, اس کے لیے ادارے ہیں, اس کے لیے عدالتیں ہیں. میں جتنا مرضی چاہوں اپنے اوپوننٹ کو تکلیف پہنچانا, میں نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں ثابت نہ کر سکوں. ثابت کس نے کرنا ہے؟
پروسیکیوشن نے کرنا ہے اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی اس نے 2 نمبر کیا ہے, اس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, آخری وقت تک اس کے پیچھے جاؤں گا, اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا. لیکن انجام پہنچانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, اس کے لیے عدالتیں بنی ہوئی ہیں, اس کا ایک نظام ہے. اس کے ساتھ ابھی جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ بات کر رہے ہیں, یہ میرا حق ہے کہ حدیبیہ جو پیپر مل ہے اس کو میں ری اوپن کرواؤں. میں اگر میرے پاس کوئی شواہد آئے ہیں تو میں اس کو لے کے عدالتوں میں جاؤں گا, عدالتیں اس کو سمجھیں گی کہ ہاں یہ صحیح ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کروائیں گی, اس کے اوپر تحقیقات ہوگی, اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. اگر وہ سمجھیں گی کہ نہیں یہ irrelevant ہے, ثابت نہیں کر پاتے کوئی چیز. اچھا دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ جیل میں کاٹنے کے بعد عدالتیں کہتی ہیں یہ باعزت بری کر دیا, اس کو سزائے موت ہو گئی, سزا دے دی گئی, اس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ وہ تو باعزت بری ہو گیا, جبکہ وہ بیچارہ تو سزا پا چکا ہے, وہ جیل میں مر چکا ہے, وہ پھانسی چڑھ چکا ہے. اس کے باوجود آپ نے بھٹو صاحب کا کیس دیکھا, بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, چیف جسٹس اس وقت کے جو جج تھے نسیم شاہ صاحب, انہوں نے کہا جی غلط فیصلہ کر دیا ہم نے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ لیکن جب تک حتمی نتائج, اس کے بعد تو کوئی ایسی چیز نہیں. اگر کبھی بھی میرے پاس کوئی چیز آئے تو میرے یہ حق دیا جائے کہ میں اس کو لے کے عدالتوں میں جاؤں, میں اس کو لے کے اداروں میں جاؤں کہ بھائی یہ میرے پاس نئے شواہد آئے. آفتاب صاحب 2 چیزیں معذرت کے ساتھ ضرور جواب دیجیے گا. ایک تو اس میں 2 رائے نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی میں نے کل سے پرسوں سے گفتگو سن رہا ہوں کہ یہ جو حدیبیہ پیپر مل جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جی 1242 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے بقول فواد چوئی صاحب کے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حوالے سے کہ کوئی بھی ٹائم بارڈ کیس جو ہے نا اگر نئی ایویڈنس آ جائے تو اس کو کھولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ قاضی ایزا فائز صاحب تو یہ حدیبیہ پہ تو لوگ کہتے ہیں کلین چٹ دے دی تھی انہوں نے, فار آل ٹائمز ٹو کم, وہ کہہ گئے تھے نہیں کھلنا یہ کیس. اب آپ کی سوال جو آپ نے اٹھایا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتیں آزاد ہیں. ایک طرف شہباز شریف صاحب کو ضمانت ہوتی ہے تو کتنا شور ہوا, آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا کہ جی نظام عدل ٹھیک نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب ان سو مینی ورڈز یہ کہہ چکے ہیں. تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عدالتوں سے انصاف ہی نہیں ہوگا یا انصاف نہیں ملے گا, تو جس طرح وہ نون والے جو ہم دیکھتے ہیں جو فیصلہ اچھا آتا ہے حق میں اس کو مان لیتے ہیں, جو نہیں آتا وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں, تو آپ کی پارٹی تو ابھی نہیں مان رہی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں سارے لاہور ہائی کورٹ سے سارے فیصلے ان کے حق میں ہو رہے ہیں. جی اچھا احتشام بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب تک ہمیں مجھے آپ کو سب کو اعتماد نہیں ہوگا اپنے اداروں کے اوپر, اسی طرح کی صورتحال بنے گی. کیونکہ کچھ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس سے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل شہباز شریف کے ضمانت کا مسئلہ ہے, آپ مجھے دیکھیں ان کا باہر جانے کا مسئلہ ہے, 3 دن پہلے ٹکٹ لے لیا جاتا ہے. انہیں کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو مجھے وہ ہو جائے گی, مجھے اجازت مل جائے گی اور میں 3 گھنٹے کے بعد جو ہے میں فلائی کر کے چلا جاؤں گا. اور وہ اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ جی میں بہت سیریس ہوں, مجھے جانا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر ان کو یہ ان کے 2 نمائندے جاتے ہیں FIA کے پاس, پہلے ایئرپورٹ جاتے ہیں اور وہ پوری بات چیت کرتے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ کا ایک تیسری لسٹ کے اندر نام موجود ہے. اس کے بعد وہ طاہر صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ یہ شہباز شریف آتے ہیں تاکہ ایک ٹی وی کے اوپر, ایک چینلز کے اوپر, ایک میڈیا کے اوپر پوری ایک خبر چلے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے میڈیا یہی دکھاتا رہے کہ شہباز صاحب جو ایئرپورٹ پر ہیں, جبکہ ان کے نمائندوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو ان کو ریلیونٹ جگہ پہ جانا چاہیے تھا, انہیں کہیں اپیل کرنی چاہیے تھی, اپلائی کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی ہے تو عید کے بعد لے لیجیے گا. لیکن یہ بڑے نہیں ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ مجھے تو نہیں پتا چلتا کہ مجھے فلائٹ میں ٹکٹ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, مجھے ضمانت بھی ملے گی نہیں ملے گی, وہ سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب تو آفتاب جہانگیر صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں کسی صورت جانے نہیں دیں گے. شہباز شریف صاحب کو دیکھیں بات یہ فیصلہ چیلنج کرنے کا کہہ دیا گیا. ہاں بالکل, ہمارا یہ حق ہے سونیا, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں, لیکن اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف جائے, لیکن نواز شریف اسی بھائی کی ضمانت کے اوپر ہے وہ گیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ 8 ہفتے میں علاج کر کے واپس آئیں گے. لیکن ہماری خواہش کے برعکس عدالتوں کے فیصلے کو بھی ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو یہ بھی ایک مطلب صورتحال بہتر نہیں ہے. ہمیں نہیں ماننا تب بھی عدالت کے پاس جانا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے کہ اختیار جو ہے وہ اداروں کے پاس, عدالت کے پاس ہے. بہرحال مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک
بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اب دونوں جانب سے گفتگو آپ نے سنی. ایک طرف معیشت کی الارمنگ صورتحال کے حوالے سے وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں مساق معیشت کرنا ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, اس کو کم کرنا ہے. دوسری طرف عوامی مفاد کے حوالے سے, لیجسلیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے گورنمنٹ. تو ایسے ماحول میں اب کیا سمجھتے ہیں, یہ صورتحال کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ذکر اچھا سوال ہے آپ کا. سنیے جو آپ بات کر رہی ہیں, جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے کہا تھا کہ معیشت کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ جو چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے جو کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کا خیال ہے کہ مجھے اپوزیشن کے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوگی. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. ان کی پارٹی کے لوگ جس انداز سے بات کر رہے ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ وہ اکٹھے ہو کے معاملات پارلیمان کی طرف جائیں گے اور پھر کوئی چیزیں کنسنسس کے ساتھ ہوں گی. اب دیکھیے سارے معاملے میں دو چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تو آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. عید کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جی حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی ایک, اور ساتھ ہی ایک انہوں نے اولیو برانچ آفر کی ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو, اور یہ بھی کہا ہے کہ جس بارے میں بھی ان کو سوچا جا رہا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے کہ وہ واپس پی ڈی ایم میں آ جائیں. اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت ادیبیہ پیپر مل کھولنے کی بات کر رہی ہے, بظاہر آؤٹ آف نو ویئر سب کچھ ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں نئی ایویڈنس شاید کوئی آ گئی ہو جس کو وہ لے کے جائیں گے. لیکن ایک اہم سوال اس میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب سے میں سیدھا ہی پوچھوں. جنرل صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں شہزاد اکبر کو بھی اور جناب فواد چوہی صاحب کو بھی کہ شہباز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے. اب اس کے اگر پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں آپ چیزیں جس انداز سے دیکھیں, جس طرف آفتاب صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جی 2 دن پہلے ٹکٹ لے کے وہ سب پہنچ گئے تھے اور 1 دن میں ہی سارا پروسیس ہو گیا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عدالتوں سے انہیں کوئی ریلیف ملنے والا ہے؟ اور جو چیلنج ہے رانا ثناء اللہ کا کہ جی شہباز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے, آپ جو کچھ مرضی کر لیں. رانا صاحب کی جو بات ہے نا, وہ تو عدالتوں سے ملنے والا نہیں. عدالتوں سے تو ان کو احکامات بڑے واضح مل گئے ہیں جانے کے لیے. تو وہ اس زور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت ایک اجازت دیتی ہے آپ کو جانے کی تو اور کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں لسٹ میں نام ہے, یہ ہے, وہ لیگلی وہ ٹینیبل ہی نہیں ہے. تو آئی ایم شیور کہ ان کو کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اگر یہ جو کچھ حکومت اپنے طور پہ اور سٹیپس لے رہی ہے اس کا لیگل جواز ان کے پاس موجود ہے. دوسرا میں یہ کہوں کہ آفتاب بھائی کا میں مشکور ہوں کہ وہ میرے لہجے سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس کی وہ تائید کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بخدا پیٹ ایشوز ہیں, یہ پرسنلائز جنگ جو ہے یہ پاکستان کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گی. یہ ٹھیک بات ہے کہ جو بندہ کوئی بھی ابو لا نہیں ہے اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, آپ ادیبیہ کو کھول سکتے ہیں تو کھول لیں. میرا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی روک, یہ عدالتوں نے ان کو ریلیف دی. آل منی لانڈرنگ کیسز کہتے ہیں ادیبیہ کو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو احتشام بھائی جو مرضی ہے کہتے رہے, آپ ان کیسز کو الگ الگ ایک لیگل بیٹل چلتی رہے نا. زیادہ دھیان آپ کے ریاست کو چلانے پہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے یہ جو بیانات ہے نا کہ میں فلانے کو چھوڑوں نا, آپ نے دیکھا پیچھے منہ پہ ایسے ہاتھ مار کے ان کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ تو اسکول بوائز کی فائٹ ہے نا. تو آپ آج ایک پینڈیمک کے چکر میں بھی ہیں, بڑا سیریس ہے, آپ کی اکانومی کی مشکلات ہیں, ریجنل سچویشن ٹھیک نہیں ہے, افغانستان کی سچویشن دیکھیں, کشمیر کی دیکھیں, بین الاقوامی سطح پہ چینجز ہیں. آپ کی اورینٹیشن تو وہ ہونی چاہیے حکومت کی, اپوزیشن بھلا روڑے اٹکائے, اپوزیشن بڑا اپنے سٹینڈر پھینکے, آپ ان کو روکے اور ان کو آپ لوگوں کے آگے ایکسپوز کریں. یہاں یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں بیٹھ کے چلے, یہ آپ کے ایشوز دوسرے ہیں, ادھر دھیان دے, یہ نہ کہیں میں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا فلانے کو. لیکن معذرت کے ساتھ جنرل صاحب وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 4 ہفتوں کا کہہ کے گئے تھے کہ واپس آ جاؤں گا, 40 ہفتے ہو گئے واپس نہیں آئے. شہباز شریف صاحب گرنٹر ہیں, یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پیچھے کس کو ہم پکڑیں گے, یہ دونوں بھائی چلے جائیں گے, پورا خاندان باہر ہے, سوائے حمزہ کے سارے لوگ چلے گئے باہر. اب تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب بھی باہر گئے ہیں, نمبر 1 جب یہ لوگ پیچھے جب پرویز مشرف کے ٹائم میں سعودی عربیہ جانے کی بات ہو رہی تھی تو شہباز شریف واز دی اونلی ون ہو واز ریزسٹنگ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانا چاہتا. وہ آئیں گے, ان کی ساری ادھر ان کی پبلک پہ گرائی ہے, ساری اسٹرینتھ ہے, الیکشن جیت رہے ہیں. وہ پاکستان کے اندر ان کی ویری ہیوی اسٹیکس ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ جو معاہدہ بھی ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے, آپ اس کو غور سے پڑھیں.
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آئیں گے, میں گارنٹی کرتا ہوں, سبجیکٹ ٹو کلیئرنس بائی دی ڈاکٹرز, اور وہ ڈاکٹرز کلیئر کریں گے تو وہ آئیں گے. وہ معذرت کے ساتھ جنرل صاحب اب تو پارٹی کا موقف چینج ہو گیا. جو اب بات کر رہے ہیں اپنے کیا نام ہے اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی زبیر عمر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں انصاف نہیں مل رہا. نواز شریف صاحب اس وقت آئیں گے جب انصاف ملے گا پاکستان میں. وہ تو میڈیکل کی بات ہی ختم ہو گئی اب, اور اب تو جنرل صاحب انصاف بھی مل رہا ہے. نہیں, بات یہ ہے, آپ یہ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں نا. پہلی بات تو آپ وہ پیپر دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ شہباز شریف نے ساری گارنٹی دی ہے, اس میں اٹ از دا کنڈیشنل کہ ڈاکٹرز ہوں گے. نمبر 2, جب آپ کو لیٹ سے کہ آپ کو واپس آنا ہے اور آپ کو ادھر سے للکار رہے ہو کہ میں کسی طریقے سے نہیں چھوڑوں گا, دیٹ مینس کہ دیر بی نو جسٹس, بیکاز کورٹ کا جج تو یہ نہیں کہے گا انصاف دینے والا. وہ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے میں اگر مدعی کی طرف دیکھ کے مسکراؤں تو مدعا کی طرف بھی دیکھ کے مسکراؤں. آپ جب چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں تو آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ایک دشمن کو نیچے زیر کیا ہوا تھا تو اس نے منہ پہ تھوکا تو چھوڑ دیا. صحیح. انہوں نے کہا نو, یہ پرسنلائز ہو گیا ہے. یہ تو انہوں نے تو اپنی, اور پرسنلائز نون کیوں ہے؟ اس لیے کہ نون جو ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, پبلک کی ایک بالکل ویو ہے. پورا پاکستان سارے لوگ جانتے ہیں کہ ابھی حکومت آنی کی آنی ہے, سال بعد آئے 2 سال بعد آئے, الیکشن کے بعد سویپ ہوگا. تو دیٹ از دی وری. یہ تو وقت بتائے گا جنرل صاحب کیا ہوگا. بہرحال آفتاب جہانگیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ مسائل بہت زیادہ ہیں اس ملک کے, معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, مہنگائی ہے, پھر کووڈ ہے, مسائل بہت زیادہ گھمبیر ہیں, لیکن دوسری طرف عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو رہا. ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ چلیں کیسز چلتے رہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا کام ہے ثابت کرنا, نیب ہے, FIA ہے, ہماری عدالتیں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو عوامی ایشوز ہیں, اصل مسئلے ہیں, ان پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے, بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے, 2-2.5 سال کا عرصہ ہے, لیجسلیشن کر لیں, عوام کے ساتھ جو عوامی مفاد کے معاملات ہیں ان پر فوکس کر لیں. سونیا بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن میں احتشام بھائی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس بات کا کہ یہ بڑے ہنس کے مسکرا کے دھیمے انداز میں پرائم منسٹر صاحب سے سخت سوال نہ کیا کریں. جب سخت سوال کرتے ہیں تو پھر جواب بھی سخت ہی آتا ہے. تو اس لیے وہ یہ صحافیوں کا کام ہے, وہ سوال نہ کریں نواز شریف کے بارے میں یا شہباز شریف کے بارے میں. جو کام عدالتوں میں ہو رہا ہے ان کو عدالتوں کی حد تک رہنے دیا جائے. جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا, پھر بات یہ ہے کہ ابھی جنرل صاحب نے کہا تو حضرت علی کا ایک انہوں نے واقعہ سنایا, تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, مریم, ان سب کو کہیں کہ تھوکنا چھوڑ دیں, سمجھے نا. تو وہ جب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوکیں تو تاکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہاتھ ہٹا لے کہ اب یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہو گیا ہے. یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, یہ عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے. دیکھیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ہر اس آدمی سے ہونی چاہیے کہ جو ذمہ دار ہے. آج ہم ذمہ دار ہیں, ہمارے سے بھی ہونی چاہیے. دیکھیں عوام کا کیا قصور ہے کہ عوام کو اس حال پہ پہنچا دیا گیا ہے. اور تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام کر رہے ہیں عدالتیں اس کو کرنی چاہیے, نیب کو چاہیے اپنے پروسیکیوشن بہتر کرے. ایک چیز میں تو معذرت کے ساتھ جنرل صاحب کی بات میں وزن ہے نا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جی عدالتیں آزاد ہیں, میں کسی محکمے میں کسی ادارے میں انٹرفیرنس نہیں کرتا, نہ میرے لوگ کرتے ہیں. ابھی یہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں, ابھی جس طریقے سے سامنے آیا ہے, جس دن ضمانت ہوئی آپ دیکھ لیں, شہزاد اکبر ہوں, فواد چودھری ہوں, پارٹی ساری آپ کے لوگ ہوں, وہ کہتے نہیں جانے دینا, نہیں چھوڑیں گے. اب یہ کام تو نیب کا ہے, نیب کا ابھی تک کوئی آدمی نہیں بولا. آج بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم اپیل میں جائیں گے. نیب کے لوگ کہے نا, نیب کا چیئرمین کہے کہ جی ہم جائیں گے اپیل میں, حکومت کیوں کہتی ہے کہ ہم جائیں گے؟ احتشام بھائی نیب نے بھی کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن میں پھر آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ نیب کو چاہیے, نیب کے علاوہ اور جتنے سرکاری ادارے ہیں, کہ اپنے کم سے کم پروسیکیوشن بہتر کریں, اپنے لائرز بہتر کریں, اپنی تیاری مکمل کر کے جائیں. دیکھیں یہ اس طرح تو یہی تو آپ شہباز فیملی کو, نواز میاں صاحب کی فیملی کو چھوڑ دیں, اور بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. تو آپ اگر 2 کروڑ کا 5 کروڑ کے وکیل کے سامنے 50,000 والا وکیل کھڑا کریں گے تو آپ کو سامنے صورتحال ہوگی. آج میں احتساب صاحب کو سن رہا تھا, اعتزاز حسن صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے یہ تو مدر ہے, اس سارے کیسز کی مدر تو یہ حدیبیہ پیپر مل ہے. وہ کہتے ہیں میں اگر ہوتا تو میں کبھی بھی اس میں ریلیو نہیں دیتا. صحیح. تو سمجھے نا,
تو یہ چیزیں تو ہیں نا. اب یہ آپ اگر وکلا کے لے آئیں ٹیم جو بٹھا دیں, کچھ کی اپوزٹ رائے کچھ اور ہوگی, کچھ کی رائے کچھ اور ہوگی. عدالتوں کو چاہیے فیصلے بھی بہتر کریں. چونکہ ابھی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, لیکن یہ کہ ان کو چاہیے کہ اور جتنا اسپیڈی کریں گے اتنا اچھا ہے, کیونکہ جتنا ڈیلے کریں گے اس سے صورتحال بگڑ ٹھیک ہے, جائے گی. ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جنرل صاحب کی طرف بھی جائیں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, جن مسائل کا ابھی ذکر ہو رہا ہے, ظاہر ہے ملک اس وقت گھمبیر صورتحال کا سامنا ہے ملک کو, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ مسائل کا حل اپوزیشن بھی دینے میں ناکام رہی ہے؟ ایک الائنس بنایا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے, وہ تو چلا نہیں اپوزیشن سے, تو اتنے پھر سنگین مسئلوں کا حل آپ بھی نہیں دے سکے. اب روزانہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں آپ کے لوگوں کی طرف سے بھی, ان کا بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کو جانے دیں, نواز شریف آ رہے ہیں. شہباز شریف, آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں انہیں ملک سے باہر جانا چاہیے؟ از دا لیڈر آف اپوزیشن, اور پاکستانی عوام کے مسائل کو لیڈ تو انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں, آپ کا آئین آپ کو آپ کی موومنٹ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتا. بندہ فری ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کی بیل ہو گئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی روکنے کی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن ان کو بھی کام کرنے. اگر دیکھیں نا, پارلیمنٹ کا ماحول کس نے بیٹر کرنا ہے, اپوزیشن کا ایک اپنا رول وہاں ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ ابھی پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نہیں چل رہی تو وجہ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن وجہ ہے یا حکومت کے وکلاء جو وزراء ہیں ان کے بیانات اور جس طرح کی گفتگو ہے؟ ایک دن بھی دیکھیں جنرل صاحب, جی میں کہہ رہی ہوں دونوں ہی ذمہ دار ہیں, دونوں طرف سے جو ہے وہ کہیں لچک کا مظاہرہ کیا نہیں جا رہا نا. لیکن دیکھیں زیادہ رسپانسبلٹی کس کی؟ زیادہ رسپانسبلٹی وہ حکومت کی ہوتی ہے. پھر اسپیکر از سپوز ٹو بی امپارشل, ایبسولوٹلی. چیئرمین سینٹ از سپوز ٹو بی امپارشل. یہ ریاستی عہدیدار ہیں, صدر ہیں, ریاست کے لوگ ہیں. ان لوگوں کو ماحول کو اور بہتر کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اگر اسپیکر سے مطمئن نہیں ہے اپوزیشن, سینٹ کے اندر ماحول سے مطمئن نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہوتا, تو یہ حکومت کو چاہیے کہ آگے لے کے جائے. اور میں پھر اس میں موجودہ صورتحال میں ایک چیز بتائیے گا, جس طرح معاملات آگے جا رہے ہیں, ابھی دیکھیں نا جس طرح حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں بات ہوتی ہے, کیونکہ اب آفتاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ فیصلہ آ جائے تو آپ بات کر سکتے ہیں. اب جس طرح قاضی صاحب فائز صاحب نے یہ فیصلہ حدیبیہ پیپر مل کا نواز شریف صاحب کی فیملی کے حق میں دیا, جاتے ہوئے ساتھ لکھ کے چلے گئے کہ دوبارہ کبھی کیس یہ کھل ہی نہیں سکتا. بھئی آپ نے یہ کیوں کیا؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, لیگل کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. دوسرا, ان کے اپنے کیس کے بارے میں آپ دیکھ لیں, ایسٹ بیونڈ مین کا کیس ہے, لوگ بات کر رہے ہیں کہ 3 سوال پوچھے گئے تھے عدالت کی طرف سے, تینوں کو انہوں نے جواب نہیں دیا کہ جی آپ نے پیسہ کیسے بنایا, آپ کے بیٹے کو نہیں پتا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا, یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیگم کے ایسٹس ہوں اور آپ کو پتا نہ ہو. ان کا جواب نہیں آیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سیدھا سوال کہ جی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب حدیبیہ پیپر مل کی بات ہوگی تو لوگ یہ سوال تو کریں گے کہ جی ٹھیک ہے, اگر دوبارہ سے کیس کھل رہا ہے, نئی ایویڈنس آ رہی ہے, تو اس کو کیوں رجسٹ کیا جائے؟ دیکھیں, اگر آپ کے پاس کوئی لیگل ایونیوز ہیں نا, تو آئی ایم شیور کہ حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ یہ دیکھیں کہ فائز عیسی صاحب کا کیس بھی عدالت کے 10 ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے. ابھی میں اور احتشام آپ بیٹھ کے یہاں, مطلب وی آر دی لے پرسن, ہمیں کیا پتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے. آئی ایم شیور کہ جو لوگ قانون کے ساتھ آشنائی رکھتے ہیں یا ہینڈل کر رہے ہیں, انہی کو پتا ہے نا کہ کیا 4-6 کا فیصلہ تھا جی, 4 حق میں 4 خلاف. نہیں 4 خلاف تھے جی. جی 6 جو ہے حق میں اور 4 خلاف. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, باقی فائز عیسی کے لیے تو 5-5 کا ہے. نہیں 5-5 کا تو نہیں ہے جو فیصلہ. جسٹس فائز عیسی کے لیے 5-5 ہے, ان کی مسز کے لیے 6-4 کا ہے. ہاں تو چلو جو بھی ہے, میرا مطلب دیکھیں نا, اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے نا. یہاں ہم بیٹھ کے آفتاب بھائی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حکومت میں ہوں اور میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہو, تو آنیسٹ ٹو گاڈ میں کوشش کروں گا کہ میں جوڈیشل ریفارم کروں. اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ میرے پاس میجارٹی نہیں ہے, مجھے اپوزیشن کی سپورٹ چاہیے. ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری میں اپنی ایگو کو بنائے طاق رکھ کے بھی آگے لے کے ایک کوآپریشن. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ولی خان اور دوسرا گروپ پر اپوزیشن سخت تھی. 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا.
آپ نے نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب ٹاکنگ ٹرم پہ بھی نہیں تھے، بلایا، منت کی، بٹھایا، بات کی، اس کے بعد نواز شریف کے گھر کے اندر بھی گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ملک کو اگر آگے چلانا ہے تو ہماری پریارٹی یہ ہونی چاہیے. میرے خیال ہے آفتاب صاحب یہ جملہ بڑا اہم ہے جنرل صاحب کا. دیکھیں نا، جب چیزیں ثابت نہیں ہوتی، مثلا ابھی یہی شہباز صاحب کے معاملے میں سارے لوگ پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 56 کمپنیوں کا کیس تھا، صاف پانی کا تھا، آشیانہ کا تھا، اور بے شمار کیسز تھے، گندے نالے کا ایک کیس تھا، کہیں بھی کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوتی. اب سوال تو لوگ یہی کر رہے ہیں نا، کیسز آپ لاکھ بنائیں، بے تاشا بنائیں. شہزاد اکبر صاحب روز نہیں 500 والیوم لے کے آ جاتے ہیں، 5000 لے کے آتے ہیں. عدالتوں میں تو کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی نا. اور پھر احتشام بھائی، عدالتوں کا بھی کام ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو بلا لیں کہ جی آپ روز رات کو بیٹھ کے چینلز کے اوپر یہ لے آتے ہیں، تو آپ ہمارے سامنے بھی آ جائیں اور ہمیں بھی آپ کو، کیونکہ عدالت کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ جس کو چاہے بلا سکتی ہے اور آ کے کہے کہ جی آپ آ جائیں اور یہ آپ اپنے جو پروف آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے سامنے بھی پیش کر دیں. دیکھیں، میں پھر ایک بات کہوں گا کہ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم ٹریجری اور اپوزیشن کی، کہ ہم ایسا کریں کہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ آ جائیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم الیکٹرک ریفارمز بھی لے آئیں گے، ہم جوڈیشل ریفارمز بھی لے آئیں گے. آفتاب صاحب، ماحول تو پیدا نہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے خود اپنے وزیروں کو منع کیا تھا کہ بیان بازی سے باز آ جائیں، لیکن بیان بازی تو نہیں باز آ رہے. میں ایک احتشام بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ اصل میں ہم جو ہے نا جب آپ باہر ہوتے ہیں نا تو یہ ایک الگ ماحول ہے. پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم آ جائیں اور ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، کہ ہم اختلاف اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے جو اچھی چیزیں اس پر ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، تو پھر لیکن جب وہ کہے کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے اور جیسے آپ طے کر کے آتے ہیں اسپیکر کے کمرے میں، اس کے بعد باہر نکل کر آپ اپنے مقدمات شروع کر دیں، تو پھر کیسے ماحول ہوگا؟ ایک دوسرے کی ذاتیات سے نکل کر آپ ملک کی مفاد کی گفتگو کریں گے تو کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں، میں تو ضرور سپورٹ کروں گا اپوزیشن کو بھی کہ اگر وہ عوام کے فائدے کی بات کر رہی ہو، لیکن اگر وہ شہباز شریف کا کیس لڑنا چاہ رہی ہے تو پھر تو میں نہیں کروں گا اس کے لیے. جنرل صاحب، اسی حوالے سے آپ دیکھیں نا، جب آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارم ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، الیکٹورل ریفارم ہونی چاہیے، لیکن مریم اپنا اور انگزیک صاحبہ کہتی ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی حکومت سے بات نہیں کرنی. تو یہ بھی تو پھر رویہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھ لیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک جی جنرل صاحب، میری بات آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے جنرل صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مریم اورنگزیب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اپنے طور کے اوپر، لیکن آپ دیکھیں بات کا وزن یہ ہے جب لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کریں اور لیڈر آف دی ہاؤس ان کے ساتھ بیٹھیں، اوور اے کپ آف ٹی چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں، اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے ایک میٹنگ کر لیں، تو آپ کو پھر چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج نا اگر پارلیمنٹ نہیں چلتی، جوڈیشل سسٹم بیٹھ جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، آپ کو ٹیررزم دوبارہ اوپر آتا ہے، تو کسی نے یہ نہیں کہنا کہ اپوزیشن خراب تھی. وہ کہتے ہیں یہ دور تھا عمران خان کا، وہ چیف ایگزیکٹو تھے اور تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس کے اندر پارلیمنٹ کا یہ حال تھا، یہ حال تھا، یہ حال تھا. آپ کا یہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا، جو آپ کی اسٹیٹس مین شپ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں آپ ملک کو ایسا سٹیئر کر کے لے چلیں کہ سارے عیش کریں. ابھی جب یہی عدالتیں عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہہ دیتی ہیں، جس کا میرے خیال میں علاوہ کوئی شاید کسی کا لقب ہو بھی نہیں سکتا، تو پھر تو آپ بڑے خوش ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ شہباز کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں، نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا نہیں، کوئی کک بیک ہمیں نہیں ملی، کوئی ٹی ٹی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی. آپ کہتے ہیں 8 مہینے میرا کیس چلا تھا، صادق امین ڈکلیئر جب میں ہوا 8 مہینے تک یہ کیس چلا، دنیا جہان کی کہتے ہیں میں نے ایویڈنس دی، پھر میری جان چھوٹی تھی. نواز شریف صاحب نے کوئی ایویڈنس نہیں دی، جواب ہی نہیں دیتے کہ پیسہ کیسے آیا، یہ کیسے مالات خرید دیا آپ نے. وہ پہ تو پارلیمنٹ میں کھڑا کر بول رہے تھے کہ یہ ہے میرے وہ ذرائع. پھر مریم صاحبہ نے کیا کہا کہ آپ ثابت کر دیں پوری دنیا میں، پاکستان میں ثابت کر دیں میرے کوئی پراپرٹی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گی. تو یہ ساری باتیں تو ان کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، سمجھے نا. اور جب لوگ دکھاتے ہیں، وہ مجھے تو لاہور کے پتہ نہیں ہے وہ کون سا محلہ ہے جہاں پہ اتفاق فاؤنڈری، ابھی بھی میں کسی نے فیس بک پہ ڈالا ہوا تھا
वो इत्तफाक फाउंड्री तो वहीं मौजूद है। ठीक है, सारे इल्जामात आफ्ताब तब अपनी जगह, लेकिन एहतशाम साहब ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत जो है कम से कम मुल्की मुफाद के हवाले से जो लेजिस्लेशंस करनी है इनमें मिलकर बैठें ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। भल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। PTI से आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग से जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।